बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के थंबनेल पे मैंने जिन 3 बड़ी ख़बरों का ज़िक्र किया है, इन ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख़्वास्त पर अहम समाअत हुई है, आज की इस अदालती कार्रवाई में 3 रुकनी बेंच के जज साहबान की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। और ये नाज़रीन ऐसे रिमार्क्स हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो इमरान ख़ान साहब का ये जो मुकदमा है, ये किस जानिब आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले अदालत उज़्मा में होने वाले इस अहम मुकदमे की समाअत का जो अहवाल है, जज साहबान ने जो रिमार्क्स दिए हैं, इनकी जो डिटेल है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो आप नाज़रीन को मालूम है कि चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, ये 3 रुकनी बेंच इमरान ख़ान की दरख्वास्त के ऊपर समाअत कर रहा है। और आज की अदालती कार्रवाई की एक ख़ास बात ये भी है कि इमरान ख़ान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने आज 18वीं समाअत पर भी अपने दलाइल जारी रखे। आज जब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ख्वाजा हारिस से कहा गया कि 17 नवंबर तक आप अपने दलाइल को मुकम्मल कर लें, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के इस रिमार्क्स पर इमरान ख़ान साहब के वकील ने ये जवाब दिया कि अगर मुझे बोलने दिया जाएगा तो मैं 17 नवंबर तक अपने जो दलाइल हैं उनको मुकम्मल कर लूँगा। आज की समाअत में जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि पार्लियामेंट जो कानून बनाए, उस कानून का जो मयार है वो आलमी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मयार हैं, उनके मुताबिक होना होता है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि नैब कानून में जो तरामीम की गई, उन तरामीम की कोई ठोस वजह जो है वो नज़र नहीं आती। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जिस मुल्क में करप्शन होगी, उस मुल्क का बेड़ा ही गर्क होगा। जज साहब ने अपने रिमार्क्स में मज़ीद ये कहा कि हो सकता है कि ये जो नैब कानून में तरामीम की गई हैं, ये मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई हों। कानून जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ इतना सख्त होना चाहिए कि किसी को करप्शन करने की हिम्मत ना हो। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि अदालत किसी कानून का जो मयार है वो मयार मुकर्रर कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून बनाना पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है, कानून पार्लियामेंट में बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नैब तरमीम जो है या कोई भी कानून है वो सिर्फ़ इसी सूरत में कलअदम हो सकता है अगर वो आइन के बरखिलाफ़ हो, आइन के मुतसादम अगर कोई कानून बने तो वो कलअदम हो सकता है। जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और उनका ये कहना था कि मौजूदा तरामीम से जो करप्ट मुल्ज़मान हैं वो बरी होकर अपने घर जा बैठे हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यहाँ तो लोग आइन को सबोताज करके, आइन को तोड़ के घर बैठे हुए हैं, क्या तरामीम से कोई साबित शुदा मुल्ज़म बरी हुआ? इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि कानून का एक मयार होता है, एक बेंच मार्क होता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अगर उस बेंच मार्क से नीचे कोई कानून बनता है तो उसके नीचे फिर कानून नहीं बल्कि लाकानूनियत होती है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सब इस बात पे आमादा हैं कि करप्शन के ख़ात्मे का कानून जो है वो होना चाहिए। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि नैब तरमीम के बाद जो ट्रायल है उसे इतना मुश्किल बना दिया गया है कि अब करप्शन के इल्ज़ाम को साबित करना इतना आसान नहीं रहा। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट में इमरान ख़ान की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई और इस समाअत को अब कल यानी 15 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अगली जो ख़बर है वो अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो तहकीकाती टीम हुकूमत की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पे बनाई गई थी, वो केनिया गई थी, नैरोबी गई थी और वहाँ पर अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करने के बाद ये 3 रुकनी टीम जो है वो पाकिस्तान वापस आई थी। लेकिन आज के दिन की डेवलपमेंट ये है कि अब ये टीम जो है वो केनिया से वापस आने के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गई है और वहाँ पर 4 दिन ये जो टीम है वो अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मामले से जुड़ी जो दुबई में चीज़ें होती रहीं उस मामले पर जो है वो तहकीकात अपनी मुकम्मल करेगी। लेकिन नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मामला है, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिम्स हॉस्पिटल के हुकाम को नोटिस कर रखा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अरशद शरीफ साहब के कत्ल की, वो उनके वर्सा को, उनकी वालदा को क्यों फराहम नहीं की गई।
تو یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ جو ہے وہ زیر التوا ہے. لیکن آج ارشد شریف صاحب کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے کچھ مندرجات بھی سامنے آئے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہ ارشد صاحب کی جو بائیں آنکھ ہے وہاں پر سیاہ جو ہے وہ نشان موجود تھا. ارشد صاحب کی گردن پہ، چھاتی پہ اور کمر پر بھی جو ہے وہ زخم کے نشانات موجود تھے، اور ارشد صاحب کے دائیں ہاتھ کے 4 ناخن غائب تھے. اور اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مندرجات میں یہ بھی لکھا گیا ہے ڈاکٹر کے بورڈز کی جانب سے کہ جو ارشد صاحب کی دائیں کلائی تھی وہاں پر بھی زخم کا نشان تھا، اور جو کھوپڑی ہے ارشد صاحب کی اس کے بائیں جانب کی جو ہڈی ہے وہ بھی غائب پائی گئی. یہ ارشد صاحب کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مندرجات ہیں. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ جو اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کی تصاویر لیک ہوئی تھی اس پر آج پمز ہاسپٹل کی ایک انکوائری ٹیم نے باقاعدہ تحقیقات کی ہے، اور اس میں جو کیمرہ مین تھے انہیں بھی بلایا گیا تھا جنہوں نے وہ تصاویر جو ہے وہ کیپچر کی تھی. تو آج وہ کیمرہ مین جو ہے وہ پمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے موقف یہ رکھا ہے کہ جب یہ پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا تو جو میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹرز شامل تھے اور جو لوگ اس پوسٹ مارٹم میں شامل تھے ان تمام کے جو موبائل فونز تھے وہ تو اندر لے جانے نہیں دیے گئے، اور جو تصاویر بنائی گئی تھیں وہ DSLR کیمرے سے بنائی گئی تھیں، اور وہ تصاویر بنانے کے بعد جو کیمرہ ہے وہ پمز ہاسپٹل کے سربراہ کے جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا تھا. اسی معاملے سے جڑی ایک اور ملتی جلتی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. جو سابق وزیر اعظم عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو 4 گولیاں لگی ہیں. ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ 4 نہیں بلکہ خان صاحب کو AK-47 کی 2 گولیاں لگی ہیں. تو آج خان صاحب کے زخموں کا ڈاکٹرز نے دوبارہ معائنہ کیا ہے، اور زخموں کے معائنہ کرنے کی جو ویڈیو ہے چیئرمین PTI عمران خان صاحب کی وہ بھی آج منظر عام پہ آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو دائیں ٹانگ ہے وہاں پر زخموں کے 3 نشانات موجود ہیں، اور ڈاکٹرز نے خان صاحب کے زخموں کا معائنہ کرنے کے بعد اس پر دوبارہ جو ہے وہ پٹی کر دی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ عدالت نے کس معاملے پہ کس سے جواب مانگا ہے. تو آج ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تاجروں کی جانب سے PTI کے لانگ مارچ کے خلاف اور راستوں کی بندش کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی اس درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی ہے، اور تاجروں کے وکلاء کی جانب سے عدالت سے یہ کہا گیا کہ جب سے مارچ 2022 میں حکومت تبدیل ہوئی ہے تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کے موڈ پہ ہے، اور تحریک انصاف کی جانب سے جو راستوں کی بندش کی جاتی ہے اور احتجاج جو کیا جاتا ہے اس سے جو شہر اقتدار کے تاجر ہیں ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے اور متعلقہ حکام سے یہ استفسار بھی کیا گیا کہ جو موٹر ویز تحریک انصاف کے پروٹیسٹرز کی جانب سے بند کی گئی تھیں کیا وفاقی حکومت اس موٹر ویز کو نہیں کھلوا سکتی تھی، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو موٹر ویز ہیں جو صوبہ میں آتی ہیں اس کی جو بندش ہے وہ متعلقہ صوبائی حکومتیں کھلوا سکتی ہیں، اور جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد میں کہ پورے شہر میں کنٹینرز لا کے رکھ دیے گئے ہیں، کچھ اور ہی ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، تو ایسی ایک فورس کیوں نہیں بنائی جاتی جو اس طرح کے جو ہنگامے ہوتے ہیں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہو سکے. اور اس کیس کی سماعت میں عدالت کی جانب سے جو راستوں کی بندش ہے اور جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو IG اسلام آباد ہیں ان سے 17 نومبر تک جو ہے وہ تحریری تفصیلی جواب جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. اب جو تھم نیل پہ میں نے ایک اور خبر کا ذکر کیا ہے کہ کیا کپتان کے جو کھلاڑی ہیں انہیں اب آرام آیا ہے، تو یہ خبر بھی کچھ یوں ہے کہ اعتزاز احسن جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ ان کے نام سے کچھ فیک اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں، اور اعتزاز احسن کا جو سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جو بیان ہوتے ہیں جو وہ کنونشنل میڈیا پہ آ کے دیتے ہیں تو PTI کے سپورٹر کی جانب سے، سمپتھائزر کی جانب سے، چاہنے والوں کی جانب سے اعتزاز احسن کے جو نون لیگ کے خلاف، شریف خاندان کے خلاف اور وفاقی حکومت کے خلاف جو بیانات ہوتے ہیں انہیں بڑا ہی سراہا جاتا ہے. لیکن اب کی مرتبہ جو سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹ سے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ غالباً اعتزاز احسن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں، تو اس پر اعتزاز احسن صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور اس قسم کے بیانات دے کے کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں جا رہا ہوں، یہ بیانات دے کے تحریک انصاف والے خود کو شرمندہ کرواتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ میرا سوشل میڈیا پہ اوپر کوئی اکاؤنٹ نہیں، اور جو اکاؤنٹس موجود ہیں وہ فیک اکاؤنٹس ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے یوتھیوں کی جانب سے بنائے گئے ہیں. اب یہ جو یوتھیے کا لفظ استعمال کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے
کیا پی ٹی آئی کے جو سمپتائزر ہیں, جو ووٹر سپورٹر ہیں, جو اعتزاز احسن صاحب کو بڑا سراہتے ہیں ان کے اس قسم کے بیانات کے اوپر, تو اب جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو اعتزاز احسن صاحب نے یوتھیا کیا ہے, کیا اس اسٹیٹمنٹ کو بھی, اس لفظ کو بھی پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر سرائیں گے جو کنونشنل میڈیا پہ اعتزاز احسن کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. اب اگلی جو خبر ہے وہ خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونے سے متعلق ہے, اور اس خبر کی جو ڈیٹیل ہے, سب سے پہلے تو آپ کو یہ واضح کر دیں کہ یہ کوئی عمران خان کے خلاف کوئی قانونی مقدمہ نہیں ہے, یہ عمران خان کے خلاف کوئی عدالت میں کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی, بلکہ یہ سیاسی میدان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے, اور پہلی مرتبہ نہیں بلکہ دوسری مرتبہ چارج شیٹ کیا گیا ہے. پہلی مرتبہ خان صاحب پہ فرد جرم اس وقت موجودہ حکومت کی جانب سے 2013 سے لے کے 2018 تک مصمم نواز کی مرکز میں حکومت تھی, اور 2014 میں عمران خان اسلام آباد میں اپنا دھرنا لے کے آئے تھے, اور 126 دن کا طویل دھرنا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے دیا گیا تھا. تو اس دھرنے کے دوران جو چینی صدر ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا, لیکن اس دھرنے کی وجہ سے جو ریڈ زون میں ڈی چوک پہ عمران خان نے دیا تھا, اس دھرنے کی وجہ سے جو چینی صدر کا دورہ پاکستان تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا. تو حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا, الزام عمران خان پہ لگایا گیا تھا, عمران خان کو چارج شیٹ کیا گیا تھا کہ چینی صدر کا یہ جو دورہ ہے وہ عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے, ان کے سٹن کی وجہ سے جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا ہے, اور چینی صدر پاکستان کا دورہ نہیں کر سکے. اور اب آپ ناظرین کو معلوم ہے کہ 21 نومبر کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا تھا, لیکن انہوں نے اپنا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے, اور وفاقی وزیر خارجہ حارث کی جانب سے اس دورے کی منسوخی کا جو الزام ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان پہ لگا دیا گیا ہے. یعنی پہلا الزام بھی موجودہ حکمرانوں کی طرف سے عمران خان پہ لگایا گیا تھا, اور اب ایم بی ایس کا محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان منسوخ ہوا ہے اس کا الزام بھی وفاقی وزیر کی جانب سے, میں نہیں کہہ رہا, وفاقی وزیر خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے جو احتجاج ہیں, اور جو عمران خان نے اسلام آباد میں شہر اقتدار میں اپنا لانگ مارچ لانے کا, احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے دورے کو منسوخ کیا ہے. اس پر فواد چودھری صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دورہ جو ہے محمد بن سلمان نے صرف پاکستان کا منسوخ نہیں کیا بلکہ پورے ایشیا کا دورہ سعودی ولی عہد کی جانب سے منسوخ کیا گیا ہے. لیکن اس معاملے پہ ایک دلچسپ ٹویٹ ایک صحافی کی جانب سے کیا گیا, اس صحافی کا نام تو ہم نہیں بتائیں گے, ہمارے قریبی دوست ہیں, لیکن وہ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان کا دورہ کیوں منسوخ ہوا, اور اس پر وہ اپنا ایک رسپانس دیتے ہیں, اپنی ایک خبر شیئر کرتے ہیں جس میں ان صحافی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ محمد بن سلمان دورہ پاکستان میں عمران خان کے پاس زمان پارک لاہور میں جانا چاہتے تھے ان کی صحت سے حوالے سے, ان کی عیادت کرنے کے لیے, لیکن اس محمد بن سلمان کی جو خواہش تھی اس پر وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف ناراض ہوئے, اور ان کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے محمد بن سلمان نے پاکستان کا یہ جو دورہ ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے. اب صحافی کی اس ٹویٹ میں کتنی صداقت ہے اس کا فیصلہ آپ ناظرین کریں گے, لیکن فیکچولی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے 21 نومبر کو پاکستان آنا تھا, اور یہ غالباً وہ تاریخ ہے جب عمران خان صاحب جو ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہیں, وہ غالباً لاہور میں موجود نہیں ہوں گے, بلکہ وہ اپنے لانگ مارچ کے سلسلے کے لیے, اس کی قیادت کرنے کے لیے راول پنڈی پہنچ چکے ہوں گے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.